मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 16 अक्टूबर है और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अलमनाक दिन है। बहुत अफ़सोसनाक दिन है, बहुत मायूस कुन दिन है, क्योंकि आज के दिन 1951 में 1951 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के राइट हैंड, उनके साथी को रावलपिंडी में उस वक्त कंपनी बाग कहा जाता था और बाद में उसका नाम लियाकत बाग रखा गया, उसमें उनको शहीद किया गया। आज मैं लियाकत अली ख़ान को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ और जिनको कायद मिल्लत कहा जाता था, यानी कि लीडर ऑफ द नेशन। मैं आज उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे कुछ बात करूँगा, फिर उनके सियासी ज़िंदगी पे बात करूँगा, उनकी ज़ाती माली हैसियत के बारे में बात करूँगा, फिर उनकी थोड़े अरसे पाकिस्तान बनने के तकरीबन 4 साल भी मुकम्मल नहीं किए उन्होंने, उनका इंतकाल, उनको शहीद कर दिया गया। तो इस अरसे में जो उन्होंने काम किए, एक रिवोल्यूशनरी किस्म के काम थे जो शायद पाकिस्तानी कौम की नज़रों से ओझल कर दिए गए या हो गए, क्योंकि उस पर बात नहीं की जाती। उनकी जो कुर्बाला ज़वाल बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं, उन पर बात नहीं की जाती, क्योंकि हुआ यह है कि पाकिस्तान का अलमिया यह है कि जो पाकिस्तान के हीरोज़ थे, जो पाकिस्तान के फाउंडर्स थे, उस पर हमारे सियासी मंजर में बात कम होती है, और जो सो कॉल्ड जाली किस्म के लीडर्स बाद में आए, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे और हैं, उन पे ज़्यादा बात होती है। और वो लीडर को फांसी भी लगी, वो शहीद हो गए, गोली भी लगी, वो शहीद हो गए, लेकिन उनके कारनामे जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को पीछे किया, लेकिन आज उन्हीं का नाम है। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के लिए अपना हर कुछ कुर्बान कर दिया, आज उनका दिन उस शायान शान तरीके से नहीं मनाया जाता जो मनाना चाहिए। बहरहाल, मैं थोड़ा सा एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि तमाम पाकिस्तानी मुहिब्बत पाकिस्तानी लियाकत अली ख़ान की तारीख़ को पढ़ें, किताबें पढ़ें, उनके बारे में इंटरनेट पे जाएँ, गूगल पे जाएँ और देखें कि ये पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना, इसमें चंद लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उनमें से कायद-ए-आज़म के बाद जो दूसरा नाम आता है वो लियाकत अली ख़ान का आता है। लियाकत अली ख़ान जो है वो ख़ानदानी तौर पे नवाब थे। उस ज़माने में करोड़ों रुपए की मिल्कियत के मालिक थे, हज़ारों एकड़ उनकी लैंड थी। वो ईस्ट पंजाब के इलाके करनाल से उनका ताल्लुक़ था, ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट पाकिस्तान जब था, और नवाब जट फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। नहायत ही पढ़े लिखे थे, सर सैयद अहमद ख़ान से इंस्पायर थे। उनके ख़ानदान में सब पढ़े लिखे थे, बहुत ही, हालांकि नवाब थे और नवाब बहुत ज़्यादा उनका एजुकेशन से इतना ताल्लुक़ नहीं रहा आम तौर पे, लेकिन ये वो ख़ानदान था जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड था और तालीम की वैल्यू को समझता था, और इसी वजह से लियाकत अली ख़ान के वालिद ने उनको पढ़ाई पढ़ाई की तरफ रखा, और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। फिर उन्होंने लॉ किया और उसके बाद में मास्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से। लियाकत अली ख़ान ने 1918 में अपने कज़न से शादी की, जहांगीरा बेगम से। वो ज़्यादा अरसे नहीं चल सकी और सेपरेशन हो गई, और उसके बाद में उन्होंने दूसरी शादी की बेगम गुलेराना लियाकत अली ख़ान से, जो शादी से पहले वो क्रिश्चियन थी, उसके बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनका पहले साहब का नाम शीला आयरीन पैंट था, और उसके बाद में जब वो मुसलमान हुई तो उनका नाम उन्होंने अपना नाम गुले राना रखा, और राना बेगम राना लियाकत अली ख़ान के नाम से पाकिस्तान में वो मशहूर थी। नहायत ही काबिल औरत थी, वो इकनॉमिस्ट थी। उन्होंने भी इंग्लैंड से डिग्री हासिल की थी, और एक उस ज़माने की चंद ख़वातीन थीं जो इतनी हाईली एजुकेटेड थीं, और वो भी पॉलिटिक्स में काफ़ी हिस्सा लेती थीं। क़ायद लियाकत अली ख़ान के शाना बशाना उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में काम किया। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में काम किया, कराची में उन्होंने काम किया, वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा अंजाम दिए उन्होंने, और इकनॉमिक्स की माहिर थी। उस पर वो उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट एज एडवाइज़र काफ़ी मामलात में उनको शामिल रखा। लियाकत अली ख़ान के 3 बेटे थे, विलायत अली ख़ान,
جو ایلڈسٹ تھے. اس کے بعد اکبر علی خان جنہیں اکبر لیاقت کے نام سے مشہور تھے پاکستان میں, جو تھوڑے عرصے پولیٹکس میں بھی رہے, اور اشرف علی خان. ان کی اولادیں آج بھی پاکستان میں ہیں. یہ سب لوگ پاکستان میں تھے, لیکن یہ جو لیڈران تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ ان کی فیملی کو وراثت میں سیاست ملے. میرٹ پہ اگر وہ کوئی آنا چاہے تو وہ آیا سیاست میں, اس نے سیاست کی. لیکن بدقسمتی سے اس طرح کی جو فیملیز تھیں بانی پاکستان کی, ان کو آگے نہیں لایا گیا, اور اگر کسی نے سیاست میں آنے کی کوشش بھی کی تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ اونیسٹ اور سچے لیڈر تھے, سیاسی لیڈر تھے, اور پاکستان کے کرپٹ ماحول میں وہ آگے نہیں چل سکے. تو لیاقت علی خان کی پولیٹیکل ہسٹری 1926 سے شروع ہوتی ہے. جب انگلینڈ میں انہوں نے پڑھائی ختم کی 1923 میں, تو وہ پاکستان آ گئے. پاکستان آنے کے بعد انڈیا آ گئے. انڈیا آنے کے بعد میں انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا, اور ان کو کانگریس کے اس وقت لیڈر تھے جواہر لال نہرو, انہوں نے کانٹیکٹ کیا, ان سے میٹنگ ہوئی بڑی ڈیٹیل میں, اور کچھ چیزیں لیاقت علی خان نے نہرو کے آگے رکھیں, اور وہ کنڈیشنز جو ہیں نہرو کو قبول نہیں تھیں, اور یوں کہہ لیجئے کہ لیاقت علی خان جو ہے وہ اس سے امپریس نہیں ہوئے کانگریس کے ایجنڈے سے, کیونکہ شروع سے ہی لیاقت علی خان جو ہے وہ مسلمانوں کے رائٹس پہ فوکس کرتے تھے, اور یہی بات انہوں نے کانگریس کے سامنے رکھی, اور پھر قائد اعظم کی طرح انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا کانگریس جوائن کرنے کو, اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی. اور ان کی سیاست 1926 سے شروع ہوتی ہے. وہ پروونشل لیجسلیٹو کونسل الیکشن میں رولر مسلم کانسٹیٹیونسی پہ مظفر نگر سے سلیکٹ ہوئے, پارلیمنٹیرین تھے, اور اس کے بعد میں 1932 میں ہی واز الیکٹڈ ڈپٹی پریزیڈنٹ آف یو پی لیجسلیٹو کونسل, جو برٹش انڈیا کے زمانے میں یہ لیجسلیٹو کونسل ہوتی تھی, اس میں وہ سیاست میں تھے, پارلیمنٹیرین تھے. ان کو برٹش انڈیا میں ان کو ہی واز دا فرسٹ فائنانس منسٹر ان دی انٹرم گورنمنٹ آف برٹش انڈیا prior to the independence and partition of India in 1947. تو لیاقت علی خان نے جیسے ہی سیاست میں قدم رکھا 1926 میں, انہوں نے ایک شایان شان طریقے سے سیاست میں وہ آئے. وہ برٹش انڈیا کی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر رہے, پارلیمنٹیرین رہے, الیکشن لڑا, وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ یو پی لیجسلیٹو کونسل رہے, اس کے بعد میں وہ فائنانس منسٹر بھی رہے, اور اس کے بعد میں مسلم لیگ میں انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی تحریک میں کام کیا, اور ان کو قائد اعظم کے بعد قائد ملت کہا جاتا تھا, کیونکہ وہ عوامی لیڈر تھے, اور لوگوں کو یاد ہوگا, پرانے لوگوں کو, اور نئی نسل نے بھی ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی. ایک مکے کے ساتھ انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ پانچوں انگلیاں اگر دیکھیں انڈیویجول جو ہماری انگلیاں ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہم کمبائن کر کے ایک مکہ بنا لیں تو وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. تو وہ پاکستان میں یونٹی پر دھیان انہوں نے دیا. یونٹی وہ چاہتے تھے پاکستانی, کیونکہ ڈفرینٹ ملٹی کلچرل ایتھنک لوگوں کا, عوام کا ملک تھا, مختلف لوگ زبان بولتے تھے, مختلف لباس, مختلف زبانیں, لیکن لیاقت علی خان نے کہا کہ آپ سب لوگ پاکستانی ہیں, اور پاکستانی اور بن کے سوچیں گے تو آپ ایک مٹھی کی طرح ہیں, آپ ایک طاقت کا سرچشمہ ہوں گے. تو پہلے پرائم منسٹر رہے 15 اگست 1947 سے جب پاکستان بنا 16 اکتوبر 1951 تک, اور جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ساتھ میں ان کے پاس ایڈیشنل طور پہ منسٹر آف ڈیفنس کا بھی پورٹفولیو تھا, اور منسٹر آف فارن افیئرز بھی کچھ عرصے رہے. اس کے بعد میں انہوں نے فارن افیئرز جو ہے وہ ظفر اللہ خان کو دے دیا, جو اس وقت کے بانیان پاکستان میں سے تھے, بہت قابل سیاستدان تھے. لیاقت علی خان کی اگر سیاسی کیریئر پہ بات کی جائے, پاکستان کے لیے ان کی کیا اچیومنٹس تھیں اس پہ بات کیا جائے, تو گھنٹوں کا پروگرام ہو سکتا ہے.
لیکن میں نے کوشش کی اس کو بالکل میں سمرائز کر کے جو کی پوائنٹس ہیں، جو کی چیز، جو ان کی جو اچیومنٹس تھی پاکستان کے لیے، میں ان پہ بات کروں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ لیاقت علی خان نے 1949 میں ایک آبجیکٹو ریزولوشن بنایا جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بیس بنا۔ اب لوگ آج کل پاکستان میں لوگ 73 کا آئین 73 کا آئین 73 کا آئین کی رٹ لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور کریڈٹ دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا ڈاکیومنٹ تھا جس کی بیس پہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا، وہ آبجیکٹیوز ریزولوشن تھا جو لیاقت علی خان نے خود ڈرافٹ کیا تھا۔ میں آئندہ ابھی آگے چل کے آپ سے بات کروں گا آبجیکٹیو ریزولوشن کا۔ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد تھی۔ اس ڈائریکشن میں، اس ریزولوشن کی ڈائریکشن میں پاکستان کو آگے جانا تھا، جس پہ میں آپ سے آج بات کروں گا۔ تو ایک سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پائنیئر اگر کہا جائے، بانی کہا جائے، تو وہ لیاقت علی خان تھے، کیونکہ انہوں نے ایک سمری ڈاکیومنٹ بنا دیا تھا کہ اس بیس پہ پاکستان کا آئین بننا ہے، جو 1956 میں پھر پاکستان کا آئین باقاعدہ اس کے روشنی میں بنایا گیا، جس میں میں آگے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں لیاقت علی خان کا ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو کھڑا کیا، پاکستان کی گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو بنایا۔ اسی لیے انہوں نے لیاقت نہرو پیک کیا 1950 میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کی، آرمی آفیسرز کی، پولیس آفیسرز کی، سول سروسز کے آفیسرز کی ضرورت تھی تاکہ پاکستان کا جو گورنمنٹ کا ڈھانچہ انفراسٹرکچر ہے اس کو کھڑا کیا جا سکے۔ یہاں میں آپ کو یہ نوٹ کراؤں کہ انڈیا اور پاکستان جب بنے، جب ڈویژن ہوئی، تو جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو اسٹرکچر تھا سارا جو انڈیا کا، وہ تو آلریڈی انٹیکٹ تھا۔ وہاں پر ایڈمنسٹریشن بھی تھا، سول سروسز بھی تھیں، وہاں پر ایجوکیشن میں اور آرمی میں، پولیس میں، ساری چیزیں سیٹ اپ تھیں آلریڈی۔ لیکن پاکستان جو بنا اور پاکستان جن علاقوں میں بنا، وہاں پر یہ کچھ نہیں تھا، اور پاکستان کو فرام دا ویری بگننگ اس کا اسٹرکچر بنایا گیا جس کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو پھر کچھ لوگ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ پاکستان جائیں، جو ہندوستان میں تھے، اور پاکستان میں جا کے پاکستان میں رہیں، کیونکہ وہ ان کا ملک ہے، اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ تو لیاقت علی خان نے جب یہ لیاقت نہرو پیک کیا، تو اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے 8000 ٹیکنوکریٹس، جس میں سائنٹسٹ تھے، مسلم انجینئرز تھے، آرمی آفیسرز تھے، پولیس آفیسرز تھے، ججز تھے، سول سروسز کے آفیسر تھے، یعنی کہ بیوروکریٹس، جن کو وہ انڈیا سے پاکستان لے کر آئے۔ اور یہ معاہدہ کیا گیا کہ یہ جو آفیسرز ہیں، جو گورنمنٹ آفیسر ہیں، جو بھی جابز میں ہیں، ان کی جو نوکریاں ہیں وہ انٹیکٹ رکھی جائیں گی، ان کو پینشن ملے گی اسی حساب سے، ان کی ساری سروسز جو پاکستان بننے سے پہلے انڈیا میں تھی وہ کاؤنٹ کی جائے گی۔ اور جب یہ لوگ پاکستان آئے تو انہوں نے چند سالوں میں، 1-2 سالوں میں ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو، پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کو کھڑا کر دیا، اور ایک مثالی طور پہ انہوں نے کام کیا۔ پھر لیاقت علی خان نے یونیورسٹیز، کالجز، ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا، نئے انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے۔ اس میں جو بیگم رانا لیاقت علی خان تھیں، انہوں نے نمایاں کام کیا، وہ اکنامسٹ بھی تھیں، انہوں لیاقت علی خان کو ایڈوائز بھی کرتی تھیں، لیکن ان کی خاص دلچسپی تھی خواتین میں ایجوکیشن کی طرف دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کراچی میں وہ رہتی تھیں تو انہوں نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس خواتین کے لیے قائم کیے، جو آج بھی قائم ہے افواہ کے نام سے، اور بے تحاشا انہوں نے ایجوکیشن پر کام کیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ دھیان دیا۔ یہ جو ٹیکنیکل کالجز، خواتین کے دستکاری کے کالجز جو اب بھی پاکستان میں چل رہے ہیں، وہ کھولے۔ اور دوسری بات جو میں آج کے کانٹیکس میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ سندھ یونیورسٹی جو جامشورو میں سندھ میں ہے، اس کی اپروول بھی
اس کی بھی بنیاد جو ہے وہ لیاقت علی خان نے رکھی تھی۔ آج جو مائیگرینٹس طبقہ ہے، جو مہاجر ہیں، ان پر سندھ یونیورسٹی میں قید و بند ہے، ان کو داخلے نہیں ملتے، ان کے ساتھ تعصب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی یونیورسٹی ہے جس کے بانی لیاقت علی خان تھے، جو خود مائیگرینٹ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان، اور جنہوں نے سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کیا۔ انہوں نے سندھ یونیورسٹی کا قیام وہ عمل میں لائے۔ دوسری بات یہ، لیاقت علی خان نے چیدہ سائنٹسٹ جو بہت مشہور تھے اور جو جن کا بیک گراؤنڈ انڈیا سے تھا، مسلمان تھے، وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں تھے، ان کو انہوں نے نیشنلٹی آفر کی اور وہ پاکستان لے کے آئے، جس میں انوائٹیڈ فزسسٹ رفیع محمد چودھری ٹو پاکستان. لیاقت علی خان called upon chemist سلیم الزما صدیقی awarding him citizenship، اور اس طرح سے بہت سارے اعلیٰ قسم کے جو پائی کے سائنٹسٹ تھے، ان کو وہ پاکستان میں لے کر آئے، ان کو سٹیزنشپ دی، اور ان کے ذریعے پاکستان میں مختلف انسٹیٹیوٹس جو ہے ان کا قیام وہ عمل میں لے کر آئے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کام تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خاندانی طور پہ نواب تھے، بہت امیر آدمی تھے، ان کا خاندان بہت امیر تھا، لینڈ لارڈس تھے، زمینداری کرتے تھے، اور جب وہ پاکستان بن گیا تو انہوں نے ساری پراپرٹی وہ چھوڑ کے آ گئے، جس میں پاکستان ایمبیسیڈرز کا جو آفیشیل ریزیڈنس ہے دلی میں آج بھی، جو اسکرین پہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، جو آج کروڑوں روپے کی یہ جائیداد ہے، دلی میں سینٹر میں ہے بالکل یہ، اور آج میں پاکستانی جو ایمبیسیڈر وہ رہتے ہیں، یہ لیاقت علی خان کی ذاتی پراپرٹی تھی، اور اس طرح سے بہت ساری پراپرٹی تھی وہ چھوڑ کے آ گئے۔ اور ایک موقع پر ان سے یہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو پراپرٹی چھوڑی ہیں، جو اثاثے چھوڑے ہیں بھارت میں، اور ایک سسٹم کے تحت جو 1950 میں ایک پیک ہوا تھا کہ جو مسلمان پاکستان آئیں گے، ان کو جو پراپرٹی چھوڑ کے آئیں گے، اس پراپرٹی کے بدلے ان کو پاکستان میں وہ پراپرٹی ملے گی جو یہاں سے ہندو چھوڑ کے بھارت جا رہے ہیں، اس کے لیے وہ اپلائی کریں گے، کلیم لیں گے، اور ان کو وہ پراپرٹی دی جائے گی۔ تو لیاقت علی خان سے سوال کیا گیا کہ آپ تو اتنی بہت زیادہ آپ کے اثاثے تھے، بہت زیادہ آپ کی پراپرٹیز تھیں، تو آپ نے یہاں پر کون کون سی پراپرٹیز لی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک اپلائی نہیں کروں گا کسی کلیم کے لیے، جب تک کہ میں ایک مہاجر کو ان کا کلیم نہ مل جائے جو وہ چھوڑ کے آئے۔ وہ اتنی ان کو پاکستانیوں سے، پاکستان سے، اور جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، ان کا احساس تھا، اور یہ انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی کہا۔ تو میں آپ کو لیاقت علی خان کی جو جب پاکستان کی پہلی سالگرہ تھی، اس پر انہوں نے ایک اسپیچ کی ریڈیو پاکستان سے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں اس کی چند چیزیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ لیاقت علی خان کا فوکس کیا تھا، اور وہ کس طرح سے جواب دیتے عوام کو، کس طرح سے عوام کو وہ صاف گوئی کے ساتھ بتاتے تھے چیزوں کو۔ تو آئیے پہلے یہ سنتے ہیں۔ پاکستان قائم ہوئے پورا 1 سال ہو گیا۔ آج کے دن ہم اپنے ملک کی آزادی کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس آزادی کے لیے پاکستان کے باشندوں نے نہایت جانفشانی، محنت اور ایثار سے کام کیا ہے۔ کوئی ایسی قربانی نہیں جس سے دریغ کیا گیا ہو۔ اس دوران میں جو کچھ آپ پر گزری، میں اس سے ناواقف نہیں۔ پاکستانیوں کو عموماً اور مہاجرین کو خصوصاً جن تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بیشتر تفصیلیں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر برابر پہنچتی رہی ہیں۔ ان مصائب اور ان آلام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ نہ صرف میں بلکہ پاکستان کے اکثر باشندے اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دوران میں جو دشواریاں حکومت پاکستان کو پیش آئیں اور جن مشکلات سے عہدہ برا ہونے کے لیے شب و روز اسے جد و جہد کرنی پڑی، اس کا اندازہ شاید بہت کم اصحاب صحیح طور سے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نامناسب نہ ہوگا اگر اس موقع پر بہت اختصار سے یہ بیان کر دوں
کہ وہ کون سے اہم اور فوری توجہ کے طالب امور تھے جو حکومت کے وقت کا بیشتر حصہ لیتے رہے۔ اس سے انہیں ایک تو حکومت کی کارگزاری کے متعلق سرسری اندازہ ہو سکے گا، اور دوسرے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حکومت اگر بعض مسائل کو اتنی توجہ دینے سے قاصر رہی جتنی توجہ کے وہ فی الحقیقت مستحق تھے، تو اس کی وجوہ کیا تھی۔ پاکستان قائم ہو چکنے کے بعد حکومت کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا وہ 3 قسم کی قرار دی جا سکتی ہیں۔ ایک تو وہ مشکلات جو ایک نئی حکومت قائم ہونے سے پیدا ہونی لازمی تھی۔ ہندوستان کی طرح ہمیں یہ سہولت حاصل نہ تھی کہ پہلی حکومت کے لوگ نظم و نسق سے دستبردار ہو کر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نئی حکومت کے لوگوں نے اندر آ کر ان کی خالی کرسیاں سنبھال لیں اور چلتے چلاتے کام کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ہمیں ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھنی اور اس کی ہر چیز ابتدا سے شروع کرنی تھی۔ جو لوگ موجودہ ملکی اور خارجی حالات سے تھوڑی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں وہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جب طرح طرح کی عالمگیر قوتیں اور تحریکیں مختلف اغراض سے دنیا کے ہر حصے میں کام فرما ہے، تدبر و مسالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نئی مملکت کی بنیاد رکھنا کتنا عظیم اور کتنی ذمہ داری کا کام ہے۔ دوسرے ہماری راہ میں وہ مشکلات حائل تھیں جنہیں وقتی حالات نے پیدا کر دیا تھا۔ پاکستان ایسے زمانے میں قائم ہوا جب یورپ کے جنگ عظیم کو ختم ہوئے زیادہ مدت نہ گزرنے پائی تھی، اور جنگ کے باعث درہم برہم نظام عالم سنبھلنے کے قابل نہ ہوا تھا۔ غیر معمولی اقتصادی حالات نے مصنوعات کی پیداوار کو کہیں محدود اور کہیں مکمل طور سے مسدود کر رکھا تھا۔ اشیاء کی قیمتیں گرانی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اور حکومت اور افراد دونوں کو اپنی اہم ترین ضروریات پوری کرنے کے لیے کم سے کم سہولتیں میسر تھیں۔ تیسرے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو پاکستان کے مخالفوں نے ہمارے لیے پیدا کر دی تھی۔ ان کی داستان طویل مگر تفصیل بے سود۔ مخالفین جب پاکستان کو بننے سے نہ روک سکے تو اپنی تمام مساعی اس غرض سے بروئے کار لائے کہ ہماری حاصل کردہ آزادی کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ چنانچہ ان کی جو تدابیر حکومت کے انتظام میں شدید طور سے خلل انداز ہوئیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ حکومت کی وہ تمام اہم دستاویزیں اور یادداشتیں جو ہم سے تعلق رکھتی تھیں تلف کر ڈالی گئیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ سادہ کاغذ اٹھا کر اس پر انصرام و انتظام حکومت کے نقش اثر نو بنائے۔ ان مشکلات کے علاوہ حکومت ہند نے پاکستان سے ایسا طرز عمل روا رکھنا مناسب تصور کیا جسے دوستانہ یا ہمدردانہ کسی صورت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نتیجہ ان تمام مشکلات کا یہ نکلا کہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کی افواج غیر منظم تھی، اس کا عملہ غیر منظم تھا، اور اس کی آبادی میں یکایک کئی لاکھ مہاجرین کا اضافہ ہو چکا تھا جو مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے پاکستان میں وارد ہو چکے تھے، اور انتظام و انصرام و تنظیم کی مختلف تجاویز کی تکمیل کے لیے حکومت کے پاس مناسب مقدار میں سرمایہ اس لیے موجود نہ تھا کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا تھا۔ یہ صورت حالات اس قدر نازک اور اندیشہ ناک تھی کہ کسی مضبوط سے مضبوط اور تجربہ کار حکومت کو بھی سراسیمہ کر ڈالتی۔ ہمارے دشمنوں نے پاکستان کو درہم برہم کرنے کی جو کوششیں کی ان میں سے ایک کا ذکر خاص طور پر ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کی سب سے زیادہ خطرناک چال تھی، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس چال سے پاکستان ختم ہو جائے گا۔ یہ چال ایک گہری سازش تھی جو سکھوں نے کی
اور جس کی تیاری کا علم ایک عرصے سے ان لوگوں کا تھا جو اس کی روک تھام کر سکتے تھے۔ جب اس سازش پر عمل ہوا تو ہندوستان کی فوجوں نے اور پولیس نے اس میں پورا حصہ لیا۔ یکایک لاکھوں نہتے مسلمانوں اور بچوں پر سفاکانہ حملے شروع کر دیے گئے اور کم از کم 5 لاکھ نفوس کو، جن میں عورتیں اور بچے بھی کثیر تعداد میں شامل تھی، سے قتل کر دیا گیا۔ اور میری وزارت کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ ملک کی خوشحالی کے لیے صنعت و حرفت اور تجارت کا فروغ ایک لازمی چیز ہے، لیکن تجارت کو 15 اگست کے بعد جو ایک عارضی رکاوٹ پیش آئی وہ ذرائع نقل و حرکت اور آمد و رفت کا بند ہو جانا تھا۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر جو مظالم کیے گئے اور ان سے مغربی پنجاب میں بھی جو حالات پیدا ہو گئے، ان سے ہماری ریلیں اور نقل و حرکت کے دیگر ذرائع بند ہو گئے۔ ریل بند ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان سے کوئلہ آنا کم ہو گیا۔ اس وقت پاکستان میں نہ صرف ریل پھر باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے، بلکہ ہوائی جہازوں کی بھی باقاعدہ سروس شروع ہو گئی۔ حکومت کی طرف سے صنعت کے لیے بھی تجاویز کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے کپڑا بننے کے کارخانے، پٹسن تیار کرنے کے کارخانے اور اسلحہ سازی کے کارخانوں کا قیام ہے۔ علاوہ ازیں پانی سے بجلی پیدا کرنے کی بھی اسکیمیں تیار ہو چکی ہیں۔ صنعت کی ترویج کے لیے جو پالیسی مقرر کی گئی ہے اور جو اور تجویزیں کی گئی ہیں، ان کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کاش میرے لیے ممکن ہوتا کہ اس مختصر صحبت میں مرکز کے تمام محکموں کی سرگرمیاں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا، واضح کر سکتا کہ کس کس محکمے نے کیسی کیسی مشکلات کا مقابلہ کیا، کس طرح جد و جہد کر کے اپنے فرائض سر انجام دیے اور مستقبل کی ضروریات کے خیال سے ترقی کی کون کون سی تجاویز بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اخبار بین حضرات حکومت کی سرگرمیوں سے قطعی ناواقف نہ ہوں گے۔ حکومت آئندہ ان کی معلوم ہے گی۔ عام پاکستانیوں کی واقفیت کے لیے میں اس موقع پر اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بہت مکمل اور واضح طور سے اس امر کا احساس ہے کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ عام شخص کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش عمل میں لائی جائے۔ حکومت کے نزدیک اپنے عمل کے دوسرے تمام دائروں میں ہر کامیابی لاحاصنی ہے اگر عام پاکستان کی حالت ترقی کے مراحل قابل قدر رفتار سے طے نہیں کرتی۔ ناظرین، آپ نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید کی ریڈیو پاکستان پہ کی جانے والی تقریر سنی۔ یہ تقریر کافی لمبی ہے اور میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو پوری سنیں اور پھر آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کون سی بات ایسی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف 1 سال ہوا تھا پاکستان کو۔ لیاقت علی خان کا ویژن دیکھیں کہ انہوں نے ہر پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ادارے کو، ہر شعبے پر انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور ان کا فوکس تھا، ہر طرف ان کا فوکس تھا کہ پاکستان کو ایک دم کس طرح اٹھایا جائے، چاہے وہ پاکستان کا ڈیفینس ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، نوکریاں ہوں، عام جو انسان، عام پاکستانی کی حالت جو ہے اس کو کیسے اٹھایا جائے، کیونکہ لاکھوں مہاجر جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے تھے۔ اور جیسے لیاقت علی خان نے بھی اپنی تقریر میں کہا اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل زیرو سے شروع ہوا تھا، ہر پاکستان کا جو شعبہ ہے وہ زیرو سے شروع ہوا تھا۔ ہندوستان نے جو وعدے کیے تھے پارٹیشن میں گوروں کے ساتھ بیٹھ کے، جو ایکارڈ ہوئے تھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کو بہت سی چیزیں نہیں دیں جو دینا چاہیے تھیں، اور پھر وہ پاکستان نے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر وہ ادارے جو ہے وہ بنائے۔ تو
بہت سی باتیں لوگ آج کرتے ہیں بیٹھ کے، لیاقت علی خان پر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، اور جس میں ایک سب سے بڑا الزام جو ان پہ لگایا جاتا ہے، میں آج کے کانٹیکس میں بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے جو لیاقت نہرو پیکٹ کیا، اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آئے، ان کی وجہ سے پرابلم ہوا، اور انہوں نے پھر کوٹا سسٹم نافذ کیا اور ان مہاجرین کو ہر شعبے میں ان کو نوکریاں دیں۔ تو اگر آپ اسٹڈی کریں تو جیسے لیاقت علی خان نے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کو بنانا تھا، پاکستان میں پیشہ ورانہ صلاحیت، مختلف صلاحیت کے لوگ نہیں تھے، ان کو لے کے آنا تھا۔ قائد اعظم نے چیدہ ٹاپ کلاس ٹیکنوکریٹس، پروفیشنلز سے منتیں کی، ان کو درخواست کی، اور ان کو وہ عزت کے ساتھ پاکستان لائے اور انہوں نے پاکستان کھڑا کیا، اور تو وہ ایک طرح سے ہر شعبے کے پائنیئر تھے، اور لوگوں کو لانا، بہت سارے جو صاحب حیثیت لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، جن کی مالی حیثیت بہت بڑی تھی، ان کو پاکستان میں لے کر آئے، پیسہ پاکستان میں لے کر آئے، بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو پاکستان لے کر آئے ہندوستان سے، پاکستان کی چاہے وہ ایئر لائن ہو، ریلوے کا نظام ہو، ڈیفنس کا نظام ہو، بڑے سائنس لیبارٹریز ہوں، اس کے لیے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی، بینک ہو، فائنینس ہو، اسٹیٹ بینک ہو، کہ اس میں پیسہ لگائیں اور یہ کھولیں، اور لیاقت علی خان کی صلاحیت تھی کہ وہ بہت بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو، مسلمانوں کو ہندوستان سے لائے، اور انہوں نے چند سالوں میں پاکستان کو کھڑا کر دیا، اور ہندوستان سے پاکستان آگے نکل گیا۔ تو وہ جو کوٹا سسٹم لیاقت علی خان نے نافذ کیا تھا، وہ صرف ایک سرٹن پیریڈ کے لیے تھا، تاکہ قانونی طور پہ وہ پیشہ ور لوگ جو ہندوستان سے لائے جا رہے تھے، ان کو وہ انسینٹیو دے کے ان جگہوں پہ رکھا جائے، تاکہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا کام چلے، پاکستان کھڑا ہو سکے، اور اس کے بعد میں چند عرصے بعد وہ ریڈیوس کیا گیا، اور اس کے بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس پیک کے تحت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 8,000 سول سروسز کے آفیسرز، ملٹری آفیسرز، ٹیکنوکریٹس، ایجوکیشنسٹ، اکنامسٹ، سائنٹسٹ، or to form the structure of Pakistan's government. And that is why he introduced the quota system, as I said you before, only for some time, so that the specialist Mahajirs can be appointed in relative positions. This quota was later reduced and abolished. اس کے بعد میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیاقت علی خان نے پاکستان کے آئین کی بنیاد رکھی آبجیکٹیو ریزولوشن سے۔ یہ آبجیکٹیو ریزولوشن اسکرین پہ میں دے رہا ہوں، آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوگی، کافی چھوٹا ہے وہ، تو میں آپ کو اس کے پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک 12 نکاتی آبجیکٹیو ریزولوشن تھا، جو لیاقت علی خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کنسرن لوگوں کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ ڈسکس کیا، لیکن انہوں نے خود ڈرافٹ کیا، اور جس کے 12 نکات میں اگر ان کو آپ پڑھیں، ان 12 نکات کو، آبجیکٹیو ریزولوشن کو، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پوری جو ہے ڈائریکشن، کہ پاکستان کو کس طرح چلانا ہے، کیسی مملکت ہوگی پاکستان کے آگے جو جانا ہے، پاکستان کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہماری داخلی پالیسی کیا ہوگی، ہماری خارجی پالیسی کیا ہوگی، پاکستان کا جو ویلیوز ہیں، جو بیسکس ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ کیا ہوں گے۔ مثال کے طور پر پہلا پوائنٹ تھا sovereignty over the entire universe belong to Allah، اور بحیثیت ایک اسلامی مملکت اللہ پہ ہمارا ایمان، اور پاکستانی گورنمنٹ کا یہ ایک ہمارا پرنسپل ہوگا کہ جو ہے sovereignty جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، Almighty alone and the authority which he has dedicated Allah means to the state of Pakistan۔ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک اتھارٹی، ایک مملکت بنایا ہے، تو یہ ذہن میں رکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی دین ہے۔ The Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolved to frame a constitution
for the sovereign independent state of Pakistan. پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی جائے گی اور جو پاور ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن تیار کیا جائے گا. دی اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاورز اینڈ اتھارٹی تھرو دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل. لوگ اپنے ریپرزینٹیٹیو بنائیں گے جس سے پارلیمنٹ بنے گی اور ملک چلے گا، یعنی کہ ڈیموکریٹک سسٹم. دی پرنسپلز آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکولیٹی، tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. آج ہم بات کرتے ہیں اسلامی نظام کی، مدینہ ریاست مدینہ کی اور اس کی یہ چیزیں تو ہمارے فاؤنڈرز نے ہمیں بتا دی تھیں، اور آبجیکٹیو ریزولوشن میں اس بات کو کلیئر کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ قرآن اور سنت پر منحصر ہوگی. اس کی روشنی میں پاکستان کا آئین بنے گا. ایڈوکیٹ پروویژن شیل بی میڈ فار دی مائنورٹیز ٹو فریلی پروگریس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجنس اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر. مائنورٹیز کو پاکستان میں پوری آزادی ہوگی جو اسلام نے دی ہے اس کے تحت، اور ان کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی جو ان کی ریلیجس پریکٹس ہیں، کلچرز ہیں، وہ اس کو آزادی کے ساتھ انجوائے کریں. پاکستان shall be a federation and its constituent units will be autonomous. اس کے یونٹ بنائے جائیں گے اور پاکستان ایک فیڈریشن کے طور پر ہوگا، اور وہ جو یونٹس ہوں گے وہ autonomous کے طور پہ ہوں گے اور پاکستان ایک فیڈریشن ہوگا. فنڈامنٹل رائٹ shall be granted. فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کو ملیں گے. they include equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thoughts, expression, belief, faith, worship and association subject to the law and public morality. اگر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں تو پوری پاکستان کی ڈائریکشن، پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، پاکستان کے عوام کے، عام لوگوں کے، اس کے بارے میں بالکل کلیئر اس میں واضح کر دیا گیا تھا. Adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes. ان کے لیے خاص طور پہ ان کی سیف گارڈ رکھا جائے گا جو مائنورٹیز ہیں اور بیکورڈ کلاس ہیں. The independence of the judiciary shall be fully secured. پاکستان میں جو جوڈیشری ہے اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ پوری طرح سے سیکیور کی جائے گی کہ پاکستان میں جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو. The integrity of the territories of the federation, its independence and all its rights including its foreign rights on land, sea and air shall be safeguards. پاکستان کی فیڈریشن کی انٹیگریٹی رکھی جائے گی، چاہے وہ سی کی ہو، ایئر کی ہو یا زمین کی ہو. The people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. دنیا کے ساتھ ہم پیس، ہیومنٹی، بھائی چارے کے ساتھ چلیں گے. یہ ایک ڈرافٹ بنایا تھا اور اس کے اوپر پاکستان کا پھر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1956 میں بنا، اور یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ اسلامی ڈیموکریٹک، یعنی کہ اسلام، قرآن و سنت اور ماڈرن ڈیموکریٹک دونوں کو ملا کر سامنے بنایا جائے گا. اور یہ جو ڈرافٹ ہے اس کو پاکستان کے اس وقت کے جو سرکردہ فاؤنڈرز اور لیڈرز تھے ان سب نے اس کو سپورٹ کیا، جس میں خاص طور پہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب، ڈاکٹر قمر حیات ملک، سردار عبدالرب نشتر، نور احمد، بیگم شائستہ سوروردی، اکرام اللہ، محمد حسین اینڈ ادرس. بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اس کو پاس کیا، انہوں نے اس کو اس پہ ایگری کیا، اس کو سائن کیا اور آگے اس پہ کام ہوا، اور پھر اس کو 1956 میں آئین کی شکل دی گئی اور اس میں ہر چیز پاکستان کے سسٹم کے بارے میں بیان کی گئی تھی. لیکن کچھ پاکستان میں ایسے ایلیمنٹس تھے جو نظریاتی طور پہ کمیونسٹ تھے،
اور یہ کمیونسٹ تھاٹس کے لوگ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں بھی تھے، زیادہ تھے، اور ویسٹ پاکستان میں کچھ ٹرائبل کلچر کے لوگ تھے، جاگیردار وڈیرے، جن کو فیئر تھا کیونکہ لیاقت علی خان نے لینڈ ریفارم کا پرپوزل رکھا ہوا تھا، وہ کرنا تھا ان کو، تاکہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں ان سے زمینیں لے کے چھوٹے چھوٹے کسانوں میں ہاریوں میں تقسیم کی جائے۔ لینڈ ریفارم پر ویسٹ پاکستان کے، سندھ کے، پنجاب کے اور ناردرن فرنٹیئر کے جو قبائلی لیڈر تھے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لینڈ ریفارم ہو، جو اب تک نہیں ہو سکا، لیکن قائد اعظم چاہتے تھے۔ تو ایک تو یہ لوگ، اور پھر مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، وہاں پر کمیونسٹ جو تھاٹس کے لوگ تھے وہ بھی کافی ایک سگنیفیکنٹ طبقہ تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کو ایز اے اسلامک جمہوریہ پاکستان چلایا جائے، وہ چاہتے تھے کہ اس کو ایز اے سیکولر کنٹری چلایا جائے، اس نظریات کے لوگ بھی تھے۔ تو لیاقت علی خان کو ان سب لوگوں کو بھی منہ دینا تھا، ان کو سب کو ہینڈل کرنا تھا، اور پھر پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی پاکستان کے طور پر اور ڈیموکریٹک اصولوں کے طور پر آگے چلانا تھا، جس میں ان کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں، کافی کانسپریسیز ہو رہی تھیں ان کے خلاف، اور اسی وجہ سے 1951 مارچ میں ایک کچھ لوگوں نے مل کے، جس میں فوجی بھی تھے اور کچھ پاکستان کے سیاستدان تھے، لیاقت علی خان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی، جس کو 9 مارچ کو انفولڈ کیا لیاقت علی خان نے، اور کافی لوگوں کو گرفتار کیا، اور جس میں اس وقت کے ایک فوجی جنرل تھے اکبر خان، ان کو اور ان کے ساتھ میں کئی فوجی جنرل تھے، ان کو جس میں گرفتار کیا گیا، اور اس میں کچھ سویلین بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، جس میں بڑے مشہور شاعر تھے، فیض احمد تھے، وہ بھی تھے، اور یہ لوگ لیاقت علی خان کا تختہ الٹ کے کسی اور کو بنانا چاہتے تھے۔ مشرقی پاکستان سے ایک سیاستدان تھے جن کو وہ لانا چاہتے تھے، جو کمیونسٹ تھاٹس رکھتے تھے، تو وہ جو کانسپریسی تھی قائد اعظم کو ہٹانے کی، تختہ الٹنے کی، وہ پتہ چل گیا، اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کے خلاف کیس چلا۔ ایک کافی لمبی 15 کے قریب لوگ ہیں جن کو جو اس میں ملوث پائے گئے، ان پہ کیس ہوا، ان پہ جو ہے وہ ان کو سزائیں ہوئیں، اور وہ جیل میں گئے، اور اس کے بعد میں جو یہ تختہ الٹنے کا جو سارا پروگرام تھا، وہ اس وقت کے جو فوجی جنرل تھے، میجر جنرل اکبر خان، ان کا پلاٹ تھا یہ، اور کچھ جنرل ان کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ میں کچھ پولیٹیشین بھی تھے، کچھ ٹرائبل لیڈرز بھی تھے، کچھ وڈیرے بھی تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ قائد اعظم کو صاف کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے جو پروگرامز ہیں لیاقت علی خان کے عام لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے، اور وہ یہ وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں سیکولر مائنڈ، ان کے جو پاور ہے اس کو توڑا جائے، ان کو صاف کیا جائے، اور ملک میں عام لوگوں کے لیے ایک اسلامی نظام کے اصولوں پر ڈیموکریٹک سسٹم قائم کیا جائے۔ تو ان کو گرفتار کیا گیا، اور بعد میں پھر یہاں میں بتاتے چلوں کہ وہ میجر جنرل اکبر خان، جن کو سزا ہوئی، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا جب ایوب خان کی وہ حکومت تھی، اور پھر جب بھٹو صاحب نے پاور میں آئے، وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، اور جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے ان کو 1971 کو اپوائنٹ کیا، اسی کو جو قائد اعظم کا، جنہوں نے تختہ الٹنے کا پروگرام بنایا تھا، میجر جنرل اکبر خان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا چیف آف دی نیشنل سیکورٹی۔ تو دیکھیں پاکستان میں لوگوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا جو فاؤنڈر آف پاکستان جو تھے، پاکستان کے جو بانی تھے، ان کے خلاف جو کام کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں لیاقت علی خان وہ انفولڈ ہو گیا اس کے بعد میں، لیکن پھر یہ لوگ پیچھے، جو ایک طبقہ تھا وہ ان کے پیچھے ان کو ہٹانے کے چکر میں لگا رہا،
اور کہا جاتا ہے کئی پہلو تھے اس وقت کہ یہ وہی جو تختہ الٹنا چاہتے تھے، جو کانسپریسی تھی وہ کنٹینیو انہوں نے کام کیا، اور لیاقت علی خان کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ تھا، یہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ جو لیاقت علی خان کا جو ویژن تھا کچھ لوگ اس کے خلاف تھے، اور کچھ کا یہ بھی تھا کہ لیاقت علی خان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کنٹری رکھنا چاہتے تھے، گو کہ انہوں نے امریکہ وزٹ کیا، رشیا انہوں نے وزٹ نہیں کیا۔ امریکہ کا وزٹ کرنے اس سے کچھ معاہدے بھی کیے، لیکن پھر انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا اپنے وزٹ میں کہ پاکستان ول بی این انڈیپینڈنٹ کنٹری اینڈ ول ہیو این انڈیپینڈنٹ پالیسی، ہم کسی کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے امریکن اتھارٹیز کو بھی بتا دیا تھا، واشنگٹن کو بھی۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی کانسپریسی تھی کہ امریکہ نے جب انہوں نے ریفیوز کیا کئی چیزوں کو ان کو، تو جو لیاقت علی خان کو شہید کرنے کا جو پلاٹ تھا وہ امریکہ نے بنایا تھا، امریکہ نے مختلف باتیں تھیں۔ میں ایک دو چیزیں آپ کو کچھ اسکالرز کی، کچھ پروفیسرز کی زبانی میں سناتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے ہمارے مفکر اور اسپیکر سے ڈاکٹر اسرار الحق، ان کا اپنی رائے تھی اس بارے میں، ان کی اپنی انالیسس تھی، اور لیکن جو لیاقت علی خان کے مرڈر پر پھر کچھ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائیڈ ہوئے CIA کے، اور وہ چیزیں منظر عام پہ آ گئیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ یہ ذرا ایک کلپ دیکھیے، جب لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو شہید کیا گیا تو اس کی جو خبر ہے وہ دنیا میں کس طرح پھیلی۔ This is Movie Town. Lionel Gamlin reporting. News of the assassination of Liaquat Ali Khan came as a great shock throughout the Commonwealth. As Pakistan's first Prime Minister, he was the trusted leader of his country in its early formative period, and many difficulties, not least the quarrel with India over Kashmir, confronted his administration. He is seen here with the King when he recently visited Britain to attend the Conference of Prime Ministers. There's a tantalizing display at this year's اور میں اصل میں لیاقت علی خان کو پہلے سمجھتا تھا کہ وہ شہید قرارداد مقاصد ہیں۔ انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ قرارداد مقاصد پاس کی، اسلامی دستور کے لیے بنیاد جو ہے وہ رکھ دی لیاقت علی خان، چاہے اس کے لیے کوشش کی، مولانا مودودی نے مطالبہ اٹھایا، لوگوں نے ساتھ دیا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے پارلیمنٹ میں دستور اسمبلی میں اس کے لیے زور لگایا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی پاور میں تھا وہ تو لیاقت علی خان تھا، اس کی مرضی کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ابھی حال ہی میں جو امپیکٹ کا رسالے کا شمارہ آیا ہے اس میں پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ جب لیاقت علی خان گئے امریکہ تو وہاں پر پوری جو لابی ہے اسرائیل کی وہ ان کے گرد ہو گئی، بڑا ریسیپشن دیا، دعوت دی، پھر انہیں بڑے بڑے سوالات دکھائے، آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم یہ دے دیں گے آپ کو، اور یہ دے دیں گے، اور یہ کریں گے، اور اس طرح تعاون کریں گے۔ میں حیران ہوا ہوں پڑھ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی چیز ان کی جو ہے شہادت کا اصل سبب بنی ہو۔ انہوں نے کہا، اور جملہ بہت خوبصورت کہا، انہوں نے کہا جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ شے نہیں ہے کہ آپ یہ قیمتیں مجھے دکھا رہے ہیں اور ہم یہ قیمت وصول کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ ہو سکتا ہے اسی پر ان کو شہید کرایا گیا، واللہ عالم۔ السلام علیکم صاحبو، ڈاکٹر شبیر احمد آپ کی خدمت میں۔ آج 27 ستمبر 2010 ہے، اور حال ہی میں امریکہ نے 59 سال پرانی اپنی ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی کی ہیں۔ وہ لوگ جو میری طرح پاکستان کے ساتھ پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے، ان کے دلوں میں ایک خلش کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان کا قاتل کون تھا۔ یہ جو ڈاکومنٹس محکمہ خارجہ نے ڈی کلاسیفائی کی ہیں وہ مجھے بھی بھیجی ہیں، اور
दुख के साथ साथ एक ऐसा रिलीफ मिला है, यूँ समझिए कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अंगारों पे लौटते गुजरी है कि आखिर ये 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में हुआ क्या था। पाकिस्तान के मकबूल तरीन मुहिब वतन वज़ीर आज़म को शहीद कर दिया गया और नाम आते रहे लोगों के मुख्तलिफ। कोई कहता है ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने कत्ल कराया, किसी ने मुश्ताक अहमद गुरवानी का नाम लिया, किसी ने कुछ कमीशन बैठते रहे, कमेटियां बैठती रहीं। फिर मारीपुर में सुना हमने कि पाक फ़ौज के काबिल तरीन जर्नैल उस उक़दा की कुशाई, उस साजिश की जो तहलील थी, हल था, वो लेके कराची जा रहे थे तो उनका तैयारा मारीपुर में गिर गया। उससे पहले एतजाज़ अहमद साहब शायद, जो मुल्क के सबसे बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका हवाई जहाज़ भी जंगशाही के करीब शायद गिर गया था। तो हमेशा ये रहा कि शहीद मिलत का कातिल कौन है, उलझाव रहा, और ये उलझाव दिलों में रहा, जहनों में रहा, हमें बहुत परेशान करता रहा। अच्छा जी, ये भी कहा जाता था कि क्योंकि लियाकत अली खान ने रूस का दौरा नहीं किया था, इनकार कर दिया था रूस को, और अमेरिका चले गए थे, इसलिए अमेरिका उनका, माफ़ कीजिए, रूस दुश्मन हो गया, लिहाजा ये कत्ल रूस ने करवा दिया। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन कोई सबूत किसी के पास नहीं। ये जो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपकी खिदमत में उनका खुलासा पेश करता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, और मुमकिन है कि आप शुक्रिया अदा करें मेरा कि आपके दिल से भी वो फांस निकली हो जो 59 बरस से हम लिए फिर रहे थे। तो वजारत ख़ारिजा अमेरिका की डॉक्यूमेंट जो कहती है वो ये है कि अमेरिका ईरान के तेल के चश्मों पे नज़र रखता था। वो जानता था कि ईरान की और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है, और उन दिनों यानी 1950-51 के दौर में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन था, वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था। तो इस सूरत हाल में जब अमेरिका से जो हैरी ट्रूमन सदर थे उस वक्त, उन्होंने लियाकत अली ख़ान से फरमाइश की कि अपने करीबी दोस्तों ईरानियों से कह के तेल के चश्मों का ठेका और मैनेजमेंट अमेरिका को दिलवा दें, बजाय किसी और यूरोपीय मुल्क को दिलवाएं। तो लियाकत अली ख़ान ने ये फरमाया कि मैं ईरान से अपनी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता कि उनके दाखिली मामलात में मदाखलत करूं। अगले रोज़ सदर ट्रूमन का कुछ धमकी आमेज़ टेलीफोन लियाकत अली ख़ान शहीद को मौसूल हुआ। उन्होंने जवाब में कहा, लियाकत अली ने कहा कि मैं ना काबिल ख़रीद हूँ और ना किसी की धमकी में आने वाला हूँ। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया और हुक्म दिया कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अमेरिका के जितने तैयारे पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर खड़े हैं वो परवाज़ कर जाएं, अपने मुल्क को वापस चले जाएं। अच्छा, वाशिंगटन डीसी में उसी लम्हे फिर एक मीटिंग हुई और तय हुआ कि ये नवाबज़ादा हमारे काम का आदमी नहीं है। देखिए, कैरेक्टर देखें लियाकत अली खां का, कि ना वो किसी लालच में आते हैं ना दबाव में आते हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान में एक कातिल की तलाश, किराए के कातिल की तलाश बहुत दौड़ धूप के साथ शुरू कर दी। उस ज़माने में उनका सफारत खाना कराची में था, जो दारुल ख़िलाफ़त पाकिस्तान का कैपिटल था। और कितनी खुशी की बात है और हैरत की कि उस ज़माने में अमेरिका जैसे मुल्क को पूरे पाकिस्तान में किराए का एक कातिल नहीं मिल सका। फिर वाशिंगटन डीसी से कराची अपने सफारत खाने और काबुल के सफारत खाने को
ٹیلی فون گیا کہ قاتل کو افغانستان میں تلاش کیا جائے۔ افغانستان کی پاکستان سے دشمنی تھی ہی، تو امریکہ نے یہ لالچ دیا شاہ ظاہر شاہ کی حکومت کو کہ اگر تم قاتل تیار کر لو لیاقت علی خان کا تو ہم صوبہ پختونستان جو ہے اسے آزاد کرا دیں گے۔ افغان حکومت فوراً تیار ہو گئی۔ انہوں نے 3 آدمی ڈھونڈے، بلکہ ایک تو سید اکبر تھا جسے گولی چلانی تھی، 2 مزید افراد تھے جنہیں عین موقع پر سید اکبر کو قتل کر دینا تھا تاکہ کوئی نشان، کوئی گواہ باقی نہ رہے اور قتل کی سازش دب کے رہ جائے۔ تو 16 اکتوبر سے ایک دن پہلے سید اکبر اور اس کے دونوں ساتھی، جن کو وہ اپنا محافظ سمجھتا تھا، وہ تینوں راولپنڈی آئے، ہوٹل میں ٹھہرے اور قبل از وقت کمپنی باغ میں اگلی صفوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ لمبا سا کوٹ تھا سید اکبر کا، اس نے 2 نالی رائفل بڑے اطمینان سے چھپا رکھی تھی۔ اس زمانے میں نہ تو بلٹ پروف شیشے ہوتے تھے اور نہ وہ میٹل ڈیٹیکٹرز ہوتے تھے جلسہ گاہ میں آنے والوں کے۔ تو جیسے ہی لیاقت علی خان تشریف لائے جلسے میں اور اپنے خاص انداز میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا برادران ملت، تو سید اکبر نے اپنے کوٹ سے رائفل نکال کے 2 فائر کیے جو سیدھے بدقسمتی سے لیاقت علی خان کے سینے پر لگے اور آپ سٹیج پہ گرے۔ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، ابھی آپ نے ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کو سنا۔ انہوں نے ڈی کلاسیفائڈ CIA کے، امریکہ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ذریعے سے یہ بتایا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہیں کچھ عرصے بعد ڈی کلاسیفائڈ ہو کر، اور کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ واقعات کس طرح ہوئے تھے۔ تو یہ ایک مستند چیز ہے۔ اس سے پہلے کافی پیشن گوئیاں کی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ بات پھر سامنے آ گئی کہ لیاقت علی خان کو بیسیکلی CIA نے اس لیے شہید کروایا کہ وہ امریکہ کی دباؤ میں نہیں آئے، امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیا، اور اگر وہ چاہتے تو اتنا بڑا کام نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے ایران کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ایران وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا۔ جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو 12 بجے اعلان ہوا تو 12:01 پہ ایران نے پاکستان کو تسلیم کر لیا تھا۔ پاکستان کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑی پاکستان سے اچھے تعلقات تھے ایران کے۔ تو اگر لیاقت علی خان چاہتے تو وہ یہ کام کروا سکتے تھے امریکہ، اور امریکہ کو کانٹریکٹ مل سکتے تھے آئل ایکسپلوریشن کا ایران میں، لیکن لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا، ہماری اپنی پالیسی ہے، میں کسی کے ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کرتا، آپ خود بات کریں۔ یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کی تھنکنگ دیکھیں آپ، کیا قربانیاں دی ہیں۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ ان ٹاپ لیڈرز میں سے تھے جو چاہے سیاست ہو، چاہے مالی حیثیت ہو، چاہے زمینداری ہو، ہر ایک چیز میں وہ ہندوستان میں ٹاپ لیول پہ تھے، ٹاپ لیول کے جاگیردار تھے، نواب تھے، آکسفورڈ ریٹرن کوالیفائڈ تھے۔ سیاست میں انہوں نے بہت ہی ٹاپ لیول سے سیاست شروع کی، وہاں پر آلریڈی پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ اگر پاکستان نہیں بنتا، اگر وہ یا پاکستان نہیں آتے، ہندوستان میں ہوتے، تو وزارت تو ان کو وہاں بھی مل جاتی، کیونکہ وزیر تو وہ آلریڈی تھے، برٹش انڈیا میں منسٹر آف فائننس رہ چکے تھے وہ۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ہر چیز پاکستان میں لے کر آئے، پاکستان کو کھڑا کیا۔ آج ہمارے کچھ لوگ ایسے لوگوں کو پہ تنقید کرتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لیڈروں کی عزت نہیں کی، ان کے اصولوں کی پاسبانی نہیں کی، ان کے اصولوں کو ہم نے فالو نہیں کیا۔ آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو ریاست مدینہ ہونا چاہیے، پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، مولوی سارے باتیں کرتے رہتے ہیں اسلامی نظام یہ وہ، لیکن
یہ چیزیں تو قائد اعظم نے بتا دی تھی، یہ چیزیں تو لیاقت علی خان نے بتا دی تھیں، یہ تو لیاقت علی خان نے یہ جو ریزولوشن آبجیکٹو ریزولوشن جو تھا اخراج مقاصد یہ دے دیا تھا، پھر آئین 1956 میں بن گیا تھا، اس کے بعد سے پھر فوج آ گئی، فوج نے پھر بھٹو جیسے لیڈر کو پیدا کیا، فوج نے پھر نواز شریف جیسے لیڈر کو پیدا کیا، پھر ضیاء الحق کا دور آیا، پھر اس میں الطاف حسین جیسے لوگ پیدا ہوئے، پھر مشرف کا دور آیا، اس کے بعد میں پھر اب دور دیکھ لیں آپ، ابھی بھی آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزوں کا۔ تو ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے، ہماری قوم نے سبق نہیں سیکھا، ہم ایسے لیڈروں کے پیچھے آج بھی بھاگ رہے ہیں جو کہ جن کا نہ ویژن ہے، نہ وہ بانیان پاکستان کے بتائے ہوئے راستے پہ پاکستان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی چیزیں ہیں، اگر پاکستان کو صحیح راستے پہ اور پاکستان کو دنیا میں اعلیٰ مقام دینا ہے پاکستان کی عوام نے، تو قائد اعظم لیاقت علی خان کے بتائے ہوئے راستے کو، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو، ان کے بتائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے وہ جتنی بریفلی اس کو میں قائد لیاقت علی خان کی زندگی پہ بات کروں، لیکن لمبا ہو گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کروں، باقی آپ لوگ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم پہ یہ فرض ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔